अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। लगता यह है कि तब्दीलियों का ज़माना शुरू हो चुका है और मशरिक़ वस्ता से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान में भी तब्दीलियों की कुछ खबर आ रही है। पाकिस्तान से इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है रावलपिंडी के किसी जेल में जो नई बनाई गई है, और वहाँ पर अमला भी तैनात कर दिया गया है। और ये गैर मुल्की खबर रसा इदारा है जो ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे कि ये वाकई ऐसा होने जा रहा है या ये इसमें कोई जो है ऐसी बात है जिसको अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को रावलपिंडी में एक खुसूसी जेल उनके लिए बना दी गई है जहां उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये फ़ैसला हुआ है तोशाखाना 2 केस का जो फ़ैसला है उसके बाद। इसके अलावा इसी वक्त एक और डेवलपमेंट ये है कि मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के हवाले से एक पेशरफ्त है, और जहाँ पर नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है, इसराइली वज़ीर आज़म, और वहाँ से उसने फ़ोन किया है कतर के अमीर को और माफ़ी मांगी है कतर के अमीर से कि जो हमला किया था इसराइल ने उस पर वो माज़रत ख्वाह हैं। साथ ही ट्रंप का मंसूबा जिसे ट्रंप डील ऑफ सेंचुरी कहते हैं उसके लिए वो तैयार हो गए हैं और उस पर अमल दरामद वो चाहते हैं। इसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई इस मंसूबे में जो बुनियादी मंसूबा था, क्योंकि जो बुनियादी मंसूबा था उसे हमास ने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोनों ने कबूल नहीं किया था, उसे रद्द कर दिया था। तो अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स आएंगी कि अब जो ये मंसूबा है जिस पर नेतन्याहू मान गया है और इसमें कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज तैयार होगी और वो अमन के लिए जाएगी, लेकिन बुनियादी नुक्ता जिस पर के रुकावट आ सकती है वो यही है कि हमास को एलिमिनेट किया जाएगा। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि फ़लस्तीन की जो ये नई रियासत मुजव्वज़ा रियासत बनेगी, 2 रियासती हल है इस डील ऑफ द सेंचुरी में, तो ये कितनी आज़ाद होगी। क्या यरूशलेम जो है वो उसका जो मखसूस हिस्सा है जिसे फ़लस्तीनी अथॉरिटी चाहती है कि वो इसके पास रहे, वो इसके पास होगा या नहीं होगा। ये कितनी माशी खुद मुख्तार होगी, अस्करी हवालों से कितनी खुद मुख्तार होगी, या ये अभी भी एक ऐसी रियासत होगी जो इसराइल पर डिपेंडेंट होगी। इस हवाले से खबरें अभी आ रही हैं और इस पर जैसे ही अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे। पाकिस्तान की तरफ आते हैं जी। तो सबसे पहली खबर बजाय ये कि पहले मैं सियासत से शुरू करूं, खेल से शुरू करता हूं, जहां जनाब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी डट गए और उन्होंने एक बोल्ड फैसला लिया। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में शायद ये पहली मरतबा हुआ होगा कि कोई टीम जीतने के बाद भी ट्रॉफ़ी लेकर नहीं जा सकी। और ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत की हठधर्मी जो उसकी पाकिस्तान दुश्मनी है, जो उसकी मोदी की और मोदी की हिंदुत्व सोच की जो पाकिस्तान दुश्मनी है, वो इस कदर बढ़ गई है कि उसने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल को भी नहीं छोड़ा। भारतीय टीम ने पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया, ये एक तनाज़ा सामने आया। फिर उसके बाद जब फाइनल में फतह हासिल की भारत ने, तो चेयरमैन पीसीबी जो कि चेयरमैन हैं एशियन क्रिकेट बोर्ड के भी उनसे ट्रॉफ़ी वसूल करने से इनकार कर दिया, जो बिल्कुल ही गैर मुनासिब अमल था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी डट गए और उन्होंने भारत की जो बहुत ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है उसके सामने हथियार नहीं डाले और उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं दी और भारतीय टीम को बगैर ट्रॉफ़ी के जाना पड़ा। और इस पर भारतीय टीम की भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी उसकी थू-थू हो रही है कि क्रिकेट जैसे खेल को उन्होंने क्या तमाशा बना दिया है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर आएंगे और इमरान खान साहब के हवाले से जो ये जेल मुंतकली का मामला है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इत्तेहादी जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान बड़ी कशमकश जारी है। सैलाब के बाद से ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं, आज भी मरियम साहिबा ने जो तकरीर की है फैसलाबाद में, ज़रा सुने कि वो क्या कह रही हैं। पंजाब में जहां से मैंने पैसे उनको देने हैं। बीआईएसपी 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। पंजाब सिर्फ अपने शहरियों का नहीं, अपने जानवरों की भी हिफाजत करना जानता है। पहले मैं बहुत चुप रही, इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे पंजाब के अपने पानी पे अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। अब इन्होंने सैलाब में अगर मैं अपने अवाम की अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ, आपका पैसा है, आप पर लिए खर्च करूंगी तो किस चीज पे खर्च करूंगी? पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये ना मत करूं, मगर जहां पर मैंने कहा कि जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। नरम असामी मत समझना। और मुझे पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अपनी इजाजत अपने पास रखो, तुम भी खिदमत करो अवाम की।
مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں. سمر ہارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے پاکستان مسلم لیگ. ان کی میڈم بہت شکریہ آپ کا. میڈم شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور جناب فیصل چودھری صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف. فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب, یہ جو خبر آ رہی ہے بانی تحریک انصاف عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کی, اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ فیصل صاحب آتی رہتی ہیں مسعود. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں, ایسی خبریں آتی رہتی ہیں. اس کو جب یہ جیل مینولز کے مطابق تو خیر کسی بلڈنگ کو یا پریزن رولز کے تحت ان کو جیل قرار دے دیا جاتا ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب کو کسی مخصوص جیل میں رکھا جائے گا تو اس کی وجوہات بھی دینی پڑیں گی کہ ان کو اس مخصوص جیل میں کیوں رکھا جا رہا ہے, پھر وہاں پہ کیا سہولیات ہیں کیا نہیں ہے, کیا ان کو جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا, کیا ان کے جو سہولیات ہیں یا جو ان کے حقوق ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ان کو حاصل ہیں کیا وہ دیے جائیں گے. کیونکہ یہ یک لخت میں ایسی بات آنا کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے گا, یہ بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے, تو یہ تو الارمنگ بات ہے. لیکن ایسی خبریں پہلے بھی آتی نہیں تھی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, کیونکہ ابھی تک آفیشلی تو کسی طرف سے اعلان نہیں ہوا ہے. یہ ایسی خبریں چل رہی. ٹھیک ہے, مگر کیونکہ بانی تحریک انصاف بھی بشرا بی بی کے حوالے سے پریشان رہے ہیں, اور اکثر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں اپنے وکلا سے اور جو بھی ملاقاتی جاتے تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. تو اب اس خبر کے مطابق جو آ رہی ہے, ذرائع کے مطابق آ رہی ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اسی خصوصی جیل میں رہیں گی, اور تقریباً 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ 31 جولائی سے تعینات کیا جا چکا ہے وہاں پر, اور خصوصی جیل کو ڈی ایس پی پریزن کو سونپ دی گئی ہیں. تو یہ ساری خبریں آ رہی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہتر عمل ہوگا کہ وہ ایک مشکل حالات سے نکل کے شاید تھوڑی بہتر حالات میں چلے جائیں. وہ آئسولیٹ کرنے والی بات ہے نا, کہ ان کو مزید آئسولیٹ کیا جائے, جس طرح سے ایک طرح سے ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی, ان کی ٹرائلز میں جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لگائی گئی, یا اس طرح سے میرے خیال میں 31 جولائی والی بات میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. تو یہ خبر کی صحت پہ مجھے کافی شکوک ہے, لیکن جب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آتی ہے تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی مفروضے کے زمرے میں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں کے اوپر گفتگو سے اعتراض بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. سمر ہارون بلور صاحبہ, آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی, اگر خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایک اسپیسیفک کسٹم بلٹ اکوموڈیشن میں رکھا جائے, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے اور بالخصوص بی بی کی فیملی کی طرف سے بار بار شک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں کہ بی بی کی صحت کو خطرہ ہے. کبھی ان کو یہ شک آتا ہے کہ ان کو کچھ کھانے میں ملا کے کھلا دیا گیا ہے, پلا دیا گیا ہے. تو یہاں پہ ان کے جو حقوق ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اڈیالہ جیل آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی جیل ہے, یہاں پہ بہت سارے پرزنرز ہیں. روز جو اڈیالہ جیل کے باہر ایک سرکس لگ جاتا ہے, اس سے جو یہ حساس پرزنرز ہیں ان کی بھی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے, اور جو باقی جو ادھر جو پرزنرز ہیں ان کی بھی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ خان صاحب کو کسی کل کوٹری میں پھینک دیا جائے گا یا ان کے حقوق پامال ہوں گے. جو ان کے حقوق ہوں گے, جو کورٹ آرڈینڈ جو ایک ان کو لسٹ آف سروسز یا فیسلٹیز پرووائڈ ہوگی وہ ساری ان کو ملیں گی, اور یہ ایک زیادہ سیکیور اور سیف پوزیشن ہوگی. آپ کے مطابق آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ خبر درست ہے؟ اس طرح کی بات آپ کو عنقریب آئی تھنک آپ کو سننے میں ملے گی. جی چلیں, یعنی آپ اس کا ایک طرح سے ظاہر سی بات ہے فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, مگر آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. شہلا صاحبہ, یہ فیصلہ مسعود ایک جملہ میں آپ پر شہلا کی اجازت سے کہ یہ جیل سے نکال کے جیل میں ڈالنے سے
کہ عمران خان صاحب کے حقوق پورے ہو جائیں گے؟ کیا میڈیا تک ایکسیس دی جائے گی؟ اوپن کورٹ ہیئرنگ میں ان کو پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا باقی قیدیوں کی طرح ان کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ تو بالکل ہی جو باتیں شکایتیں ہیں عمران خان صاحب کی یا ان کی بیگم کی یا فیملی کی، وہ کس سے ایڈریس ہوں گی؟ تو اس کا مطلب تو وہی ہے نا جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بہن نے ابھی کنفرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا مقصد ہے، تو ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو 2.5 سال 3 سال میں اگر اڈیالہ میں کچھ نہیں ہوا تو ابھی کیا اچانک کیا ہو گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کی جا رہی ہیں، تو اس سے ان کے حقوق کا فراہم کرنا مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ ان کی جو سہولیات ہیں ان کو مزید کرٹیل کرنا اور ان کو مزید آئسولیشن کرنا جو ہے، وہ آئسولیٹ کرنا وہ مقصد ہے۔ اور اس سے جو ان کے حقوق ہیں، فیئر ٹرائل، اوپن کورٹ ٹرائل، وہ نہیں ہوگا۔ میڈیا تک ایکسیس دیں، عوام ان کو بھی اوپن کورٹ میں پیش کریں تاکہ وہ لوگ اپنے لوگوں سے بات کر سکیں۔ یہی ایک فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے اور پورا ہونا چاہیے۔ جی سمر صاحبہ، آپ اس پر کیا کہیں گی؟ فیئر ٹرائل کا تقاضا، یہ مطالبہ خاصے عرصے سے کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ واحد شخصیت ہوں گی جو ایک طویل عرصے سے جیل میں ہیں اور ان کی شکل بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ دیکھیں جی، فیئر ٹرائل کا تقاضا ان کو عدالت سے کرنا پڑے گا۔ حکومت جو کورٹ کا آرڈر آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہے۔ جو لیگل ایک جو فریم ورک ہے جس کو آپ کہتے ہیں کلاس اے پرزنر، کلاس بی پرزنر، کلاس سی پرزنر، ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو سیفٹی ہے، ان کی سیکیورٹی ہے، ان کی جو بھی جو ان کی تحفظ کی جو باتیں ہیں وہ حکومت پابند ہے۔ لیکن کورٹ کے اندر جو ہوگا وہ حکومت اس کے اوپر نہ اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہماری جوڈیشری ہے۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے وکلا کی جو فوج ہے، یہ چاہیے کہ یہ جوڈیشل اس پہ اپنے پرابلمز کو اور اپنی کویسچنز کو لے کے جائے، ان میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، یہ ڈیولپمنٹ ہے اور سمر ہارون بلور صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسی کوئی بات آپ سے بھی، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر راولپنڈی کے کسی علاقے میں، اور وہاں پر کوئی 40 افراد پر مشتمل عملہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب تو اس کی تصدیق نہیں کر رہے، مگر سمر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات آپ عنقریب سن سکتے ہیں۔ تو مگر فیصل صاحب کا کہنا یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے اور جس طرح سے باقی لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے ان کو ویسے ہی عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اس فیصلے سے عمران خان کے بنیادی حقوق مزید سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیصل چودھری صاحب کے مطابق، کیونکہ ان کو مزید آئسولیشن میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا کہیں گی آپ؟ اچھا دیکھیے، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ان کو کہاں شفٹ کیا جا رہا ہے یا کیا ارادہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی قیدی ہو اس کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا رائٹ ملنا چاہیے، اور یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور اگر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو آئی تھنک کہ پروونشل میٹر ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے کہ اڈیالہ سے نکال کے کہیں کیا جائے۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ میں لائر نہیں ہوں کہ یہ کورٹ کا معاملہ ہے، یہ تو فیصل ہی بتائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے تو ایک الگ بات ہے، جی میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس پہ۔ لیکن کیا کنوکٹڈ لوگوں کو اڈیالہ میں نہیں رکھا جاتا، کہیں اور رکھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے یہ بھی بتایا جائے۔ اور باقی تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اگر عدالت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے سمر صاحبہ، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر، اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اس فیصلے سے تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا ہے ابھی یہ کوئی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو باتیں ان دا رن اپ ٹو دس ڈیسیشن جو ہوئی ہیں، بار بار یہ تحریک انصاف کے ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی طرف سے یہ اندیشہ اٹھایا گیا ہے، یہ خدشہ اٹھایا گیا ہے کہ خان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے، بشرا بی بی کی ہیلتھ کو تھریٹ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب کہ ان کو آئسولیٹ کریں، تو یہ تو خود روز کہتے ہیں کہ ان کو
कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इनकी असल में बातों में तनावुज नहीं है, जैसे शैला बीबी ने कहा है, ये एक आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा कि जो अडियाला के बाहर, क्योंकि इन्होंने अपनी सियासत अब अगर अडियाला जेल के बाहर करनी है, रोज वहां पे इन्होंने एक मीडिया टॉक करनी है, तो आई थिंक वहां पे खासी मुश्किलात बन रही है। और ऑफ कोर्स हुकूमत का काम यह है कि खान साहब को, उनकी बेगम साहिबा को और बाकी जो प्रिजनर्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं, सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये जो जगह है, फिर ये बड़ी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना जरा हुकूमत के लिए चैलेंज बन रहा है। ठीक है। फैसल चौधरी साहब, बानी पीटीआई आप कह रहे हैं कि अब उन्हें जो अपडेट करेगा बाहर से, जो उनको अपडेट करने के लिए लोग होंगे, वो महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे या राजा नासिर अब्बास होंगे, इसके अलावा और बाकी लोगों की वो बात नहीं सुनेंगे। पार्टी में जो एक सिचुएशन है, एक अदम एतमाद की फ़िज़ा लीडरान के दरमियान है, या पार्टीज़ बनी हुई या ग्रुप बने हुए, उसकी वजह से ये फैसला हुआ है। क्यों ये फैसला हुआ है? एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताइएगा। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, एक तो मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आप बताएं कि क्यों वो इमरान खान साहब जो हैं अब बाकी लोगों से नहीं बल्कि राजा नासिर अब्बास और जनाब अचकज़ई साहब से जो है वो अपडेट्स देना चाहेंगे, उसको बताइए, जल्दी से बताइएगा ताकि फिर मैं अगला सवाल आपसे कर सकूं जो मरियम साहब के हवाले से है। नहीं, वो तो जो अपोजिशन से राब्ते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि वो हमारा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको ये टास्क दिया गया है ताकि वो, ये तो वही बात है जो हम बड़े शुरू से कह रहे थे कि आप अपोजिशन अलायंस बनाएं और उनसे गुफ्तगू करें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई शाइन बात है कि किसी ज़ाहिर है पीटीआई और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो कोई तीसरी जो शख्सियत ही गुफ्तगू कर सकती है जिसके कोई ताल्लुकात भी हों, तो आई थिंक दोनों मौजूद शख्सियत हैं। ठीक है, इससे बेहतरी आएगी आपके मुताबिक। अच्छा, ये फरमाया वज़ीर आला पंजाब की जो तकरीर है, एक तरफ उन्होंने तहरीक इंसाफ को तो आड़े हाथों लेती थी, आज पीपल्स पार्टी को भी लिया है। आप लोगों के मुतालिक जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगी पंजाब के शहरियों पर और उन पर जो उनकी हुकूमत पे की जाती है। उनका कहना था कि मुल्क में तरक्याती मनसूबों के पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम तारीख में याद रखा जाएगा, जो स्याही और जूता फेंकने को तरगीब देते थे, आज एक दूसरे को जूता मार रहे हैं। गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। हमारी तवज्जो आवाम की खिदमत पर है। तो ये आप लोगों के मुतालिक उनका कहना है कि आप लोग अपने अंजाम को पहुंच गए और वो बड़ी मुस्तहकम नज़र आ रही हैं अपने कामों में, रोज़ाना तरक्याती मनसूबे दे रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें दे रही हैं और ट्रेनें चलाने की बातें कर रही हैं। देखिए, नवाज लीग की जो पंजाब में सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है और ये जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं इससे सियासत में रिवाइवल नहीं होता। इस वक्त जो बहस है, अमूमी बहस है, वो अवाम के हकूक़ की है, आइन की बहाली की है और इदारों को अपने दायरा-कार में रह के काम करने की है। ये 90s की सियासत में फंसे हुए हैं और पैसे लगाना, अभी तो बहुत झगड़ा चल रहा है पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान, जिस तरह से आज पीपल्स पार्टी के लते लिए उन्होंने, तो मैं नहीं समझता कि वो उनको जो है ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सिंध से मुराद अली शाह साहब को हमने नहीं सुना कभी वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हों। और एक बाकायदा सहेलियों का ग्रोह है जो कि पंजाब चला रहा है और बहुत ही बुरे हालात है पंजाब में। अच्छा, चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, सैलाब में जिस तरह से हैंडलिंग की जा रही है, की गई दौरान सैलाब भी और बाद में भी, तो ये शो ऑफ है। ये देखिए, ये तो ज़ाती जो है वो नमूद और नुमाइश का एक जरिया है मसूद, इसमें कोई संजीदा आपको तो बात नहीं नजर आती। जिस तरह से वो मरियम गुफ्तगू करती हैं, एक टायरेंट का अंदाज है, वो जमहूरी लीडर का अंदाज नहीं होता। पंजाब जो है वो किसी एक पार्टी का, शख्सियत का, एक खानदान का नहीं है। तो वही है ना, उनके फैसलों पे तनकीद होती है तो फिर वो कहती है हमें काम करने दें। नहीं, तनकीद तो अगर सियासतदान तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैंने इसलिए कहा ना कि टायरेंट है, वो हमराना जहनियत के लोग हैं। पीपल्स पार्टी का भी उतना ही हक है, पीटीआई का भी हक है, एएनपी का भी हक है, बाकी सारी जमातों का। पंजाब जो है वो
تو ویسے 5 دریاؤں وہ حق کی بات نہیں کر رہی، وہ کہتے تھے جوتا پھینکنے اور سیاہی پھینکنے کی ترغیب دینے والے آج ایک دوسرے کو جوتا مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. دیکھیے گالیاں تو یا ایک دوسرے پر تنقید کرنا، میں تو ویسی زیادہ طرز گفتگو نہیں کیا جا سکتا اڈاپٹ، لیکن سیاست میں تنقید ہوتی ہے، سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں اور خندہ پیشانی سے بات کی جاتی ہے. ابھی ان کے پاس کیونکہ اس حکومت کے پاس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ یہ ہوا میں مالک ہے، یہ مسلط ہے. اور اسی وجہ سے جب بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا جلسہ تو پی ٹی آئی کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ذرا دینا لاہور میں اجازت ملارے پاکستان میں، اور چاہے 4 دن کا نوٹس دیں تو پھر ہم ان کو دن میں تارے دکھا دیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا شیلا رضا صاحبہ، یہ مریم نواز صاحبہ نے آج سندھ حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی کام کریں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن کچھ کر لو. پنجاب میں میٹرو دینی ہو، اورنج لائن دینی، موٹر وے بنے، سڑکوں کا جال بچھایا، پنجاب میں نہریں نکالنے کی بات کریں تو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پنجاب کی عوام. مسعود میں جلدی بات کروں گی. جی تو پہلے تو مریم صاحبہ کو پڑھنا بھی چاہیے اگر ان کو مل گئی ہے سی ایم شپ. میٹرو جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ، ٹھیک ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ M96 جو ہے جس کو آپ نے سکھر سے پشاور کو ملانا ہے، آپ کمپلیٹ کریں. لیکن کیونکہ فیڈرل یہ سمجھتا ہے کہ سندھ میں تو اس کو آرام سے، لیکن یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. ابا بھی یہی کہتے رہتے ہیں ان کے کہ میٹرو میں نے دی، تو بھائی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مجھے پوچھنا ہے. جی بالکل، میں میٹرو کے جتنے بھی ہیں یہ ان کا گرین لائن بھی ان کا سبجیکٹ ہے. گرین لائن جب انہوں نے 2017 میں شروع کی تھی تو NIDCL کے تحت شروع کی تھی، اور اس کا NOC بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں بات وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہریں آپ نہیں نکال سکتے. ایک تو آج تک آپ کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اپنی کیبنٹ میں لے آئیں. آپ کے ساتھ بھی زمیندار بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، اور وہ جانتے ہیں کہ پانی کی مقدار کتنی ہے. اور ابھی تھوڑے دن پہلے جب بھارت نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ لوور رائپیرین لفظ ہے کیا، ان کے رائٹس کیا ہیں. اور پانی کبھی زیادہ نہیں ہوتا جو آپ کے استعمال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ کے استعمال نہیں ہے تو وہ لوور رائپیرین کا ہی رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چولستان جہاں سے آپ نہریں لے جانا چاہتی ہیں اس کے لوگ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے 100 سے زیادہ، اور انہوں نے کہا جب تک ان کی مرضی نہ ہو آپ ان کے علاقے میں نہ لے جائیں. سینٹرل پنجاب بنجر ہو جائے گا، اور ساؤتھ پنجاب میں تو ویسے ہی پانی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے چناب کے پانی کو ساؤتھ پنجاب میں چھوڑ کے بھول گئے. رہی اب جو آپ میٹرو بھی کرتے رہتے تھے وہ بھی ٹوٹے ہو گئی ہے. جو آپ کینسر کی آج مشین لائی ہیں مسعود رضا، آپ سندھ میں ہیں اور جنا ہاسپٹل میں آپ 2 سائبر نائف لوگوں کے علاج کے لیے اور 1 سائبر نائف اسٹڈی کے لیے، یہ پورے ایشین کنٹریز میں 17 ممالک میں، اور ہم پاکستان میں واحد ہیں جو فری آف کاسٹ کرتے ہیں. چاہے گمبٹ ہو، چاہے NIC ویڈیو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے یہاں تو جال بچھا ہوا ہے مٹی تک میں، ہمارے یہاں NIC ویڈیو ہے. آپ اگر کبھی گئے ہوں تھرڈ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج جس فیصل آباد میں جہاں سے پورے اب انہوں نے بھی ایک لاہور میں لگا دیے سائبر نائف، اور ایک فیصل آباد میں بھی اعلان کر دیا سائبر نائف کا. ایک منٹ جس فیصل آباد میں یہ گئی ہیں بڑے میاں صاحب نے کبھی ہمارے تھر کے پروجیکٹ کو اہمیت نہیں دی، اسی لیے فیز 2 میں ان کو بلایا تھا زرداری صاحب نے، اور ہمیں کبھی اس میں کسی نے پیسہ نہیں دیا، نہ PTI نے، نہ نون لیگ نے. آج اس سے 660 میگا واٹ سے یونٹ سے فیصل آباد کی انڈسٹری کو چلایا جا رہا ہے، اور ہم نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں، اور ہم نے کوئی فیڈرل حکومت نے ہمیں پیسہ بھی نہیں دیا ہے. تو میں ان کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو BISP ہے یہ فیڈرل کا پروگرام ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ری ہیپ کریں گی، آپ بے شک ایک بندہ جس کے 10 اور 20 جانور ہیں اسے ہر جانور کا 10 لاکھ بھی دیجیے گا اور ان کا گھر بھی بنا کے دیجیے گا. ہم آپ سے ریلیف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ فورس نہ بنانی پڑتی جس میں آپ نے عہد بھی لیا، خامخواہ تیار ہو کے گئی. تو آپ کو یہ ڈیٹا اویلیبل ہے، یہ مستند ترین ڈیٹا ہے جس کو آپ ڈیٹا لے بھی سکتی ہیں. اور فرسٹ ریلیف کے طور پر، کیونکہ کچھ لوگوں کے یہ پوئرسٹ ان پوئر کے لیے ہوا ہے جن کے پاس کیش بھی نہیں ہوتا،
تو یہ ایک سپورٹ پروگرام ہے، تو ان کو تو کچھ یہ آپ دے کارڈ سکتی کے ہیں نام جب کا تک آپ مسئلہ یہ نہیں ایپ ہے میں جائیں۔ بلکہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ مشورہ دیا ہی نہیں جا رہا، یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ فلڈ کے لیے امداد کی بھی اپیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے بھی اور دنیا کے سامنے بھی، ان سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر ہم پنجاب کی گورنمنٹ پر، کے پی کی گورنمنٹ پر یا کسی بھی گورنمنٹ پر تنقید کریں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، اور کسی گورنمنٹ پہ تنقید کرنا اس صوبے کے لوگوں پہ، ان کے طرز رہائش پہ، ان کے انداز پہ، ان کی گفتگو پہ طنز نہیں ہوتا، یہ ایک سستا اور گھٹیا طریقہ ہے صوبائی کارڈ کھیلنے کا۔ تو یہ میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں اور یہ انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بے شک سرمایہ دار ہیں، لیکن آپ کے دور میں کسان کے جو حالات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور برائے مہربانی آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ لائیو اسٹاک رکھتے ہیں وہ بیچارے بہت غریب ہوتا ہوگا، وہ 10,000 لوگوں کی ٹیم بھیج دی ہے مریم صاحبہ نے سروے کے لیے، تو اس سے بہتر تھا کہ 4 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، اور جس علاقے میں یہ فلڈ آیا ہے کچے کا علاقہ ہے، اور آپ مل جاتی۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے تو کہہ ہی نہیں رہی نا، آپ تو وفاق سے بات کریں، یہ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ وفاق کا پروگرام ہے، بی بی قاضی جی تم کو دبلے شہر کا اندیشہ، تو اصل جو بات ہے نا، بس مجھے ایک اجازت دے دیں کیونکہ آپ بھی صاحب زبان ہے، تو ایک قطعہ پڑھ دوں محسن بھوپالی کا۔ جی جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کمزرد کے ہاتھوں میں گر جام دیا جائے۔ اف کیا بات ہے، مگر سمر ہارون صاحبہ بڑی میری انگلی بھی توڑیں اور میری زبان بھی بند کرنے کی کوشش کریں جو 90 میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ سمر ہارون صاحبہ، شیلا صاحبہ نے بڑی تحمل کے ساتھ مگر بڑی گفتگو کی ہے، کیونکہ زبان آپ کی طرف سے بھی بڑی سخت استعمال کی گئی ہے۔ اب وہ فرما رہی ہیں کہ نہ تو میٹرو لائن کی آپ بات کرتی ہیں، وفاق کا سبجیکٹ ہے، اورنج لائن وفاق نے بنائی، پنجاب میں نہریں نکالنے کا مسئلہ وفاق کا ہے، بجلی کے بلوں میں آپ نے ریلیف دی ہے وفاق نے کیا، تو آپ سے تو ہم بات کر ہی نہیں رہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیف بھی آپ بی آئی ایس پی کے ذریعے دے دیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دے دیں، ڈیٹا موجود ہے، جلدی عوام کی مدد ہو جائے گی، تو اس میں اتنی آپ نے کیوں سختی برتنا شروع کر دی ہے کہ آپ نے انہیں کرپٹ بھی کہنا شروع کر دیا ہے سندھ حکومت کو؟ دیکھیں پہلے تو میں فیصل چودھری صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سہیلیوں کا ٹولہ ہے۔ تو دیکھیں اگر باقی صوبوں میں میل حضرات مل کے ادھر بھی دوستیاں ہوں گی، ادھر بھی ان کی کلوز روابط ہوں گے، تو ایک سیاسی یا پولیٹیکل ورک کو یا کسی کے کریئر کی بات کو جینڈر بیسڈ ہمیں سلوٹس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب جن منسٹرز کے ساتھ نہیں تو عورت کارڈ آپ نے یوز کیا ہے، میں تو صرف اس کو کہہ رہی ہوں۔ مریم نواز صاحبہ اگر آدمی ہوتی اور وہ اپنے علی امین گنڈاپور کے ساتھ اپنے 5-6 پسندیدہ منسٹرز کو اپنے پاس پھراتی تو وہ دوستوں کا ٹولہ نہ ہوتا۔ تو ان کے جینڈر پہ نہیں جانا چاہیے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی کوالیفیکیشنز کی بات ہے کہ آپ نے اتنے جو آپ کی فیمیل ورکرز ہیں ان کو چھوڑ کے آپ نے اپنی فیوریٹس کو رکھا ہوا ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ جینڈر کی بات نہ میں نے کبھی کی ہے نہ میں کرتا ہوں، پلیز اس کو آپ یہ ایکوزیشن نہ لگائیں۔ میں نے ان کی کوالیفیکیشنز کی بات کی کہ ان کی کوالیفیکیشنز صرف یہ ہے کہ وہ مریم بی بی کی سہیلی ہیں، دیٹس آل۔ جی سمر صاحبہ دیکھیں یہ آپ کی نظر میں اس طرح ہوگی۔ آئی تھنک کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی اگر ہم بات کریں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس ان کی کیا میرٹس ہیں، ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اور ان کی کتنی بڑی سٹرگل ہے۔ اس حالیہ سیلاب میں بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو کردار تھا وہ آئی تھنک ایگزیمپلری تھا، اکراس دا بورڈ لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ ان کی جو سٹرگل تھی، ان کا آن گراؤنڈ رہنا، ایک خاتون ہو کے بڑا مشکل ہوتا ہے دور دراز علاقوں میں جانا، مردوں کے میدان میں اترنا، تو آئی تھنک اس میں آپ یہ مت کہیں کہ اس میں کوئی فیوریٹزم ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جب بات کرتی ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کام پاکستان کے آج کل ایک ہی صوبے میں ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنا مقابلہ اس صوبے سے کر رہا ہے۔ میں کل
پشاور میں اپنے حلقے سے اپنا سنڈے گزار کر آئی. سارے بچوں کا مطالبہ تھا کہ پنجاب میں جو لیپ ٹاپ سکیم ہے, جو اسٹوڈنٹ لون سکیم ہے, جو وہاں پہ سکوٹرز مل رہے ہیں وہ ہمیں بھی لا کے دے. ہر بندہ اس کو ایک معیار مان رہا ہے, وہاں پہ جو گورننس, وہاں پہ جو پالیسی ہو رہی ہے اس کو ایک معیار مان رہا ہے, اور اس معیار کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے, یا ان کے ورکرز یا ان کی عوام اس کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے. تو سارے لوگ یہ کسی اور صوبے کے اوپر کیوں انگلی نہیں اٹھاتے, یہ ایک دوسرے کی ورکنگ کو کبھی کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ ہر بندہ صرف مریم نواز صاحبہ کی ورکنگ کو ڈسکس کر رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جو اندھیری رات چل رہی ہے, وہاں پہ کل جو ورکرز نے گنڈاپور صاحب کو اتنی تذلیل کے طریقے, جو میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتی. دیکھیں, سیاسی اختلاف اس پارٹی کو ہم بار بار کہتے ہیں, اندرونی سیاسی اختلاف بھی سیاسی طریقے سے کرے. تو اگر خیبر پختونخوا میں اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی تو ان کے اپنے ووٹر, ان کے اپنے سپورٹر اپنی چیف منسٹر کے اوپر اس طرح عدم اعتماد نہ کرتے جیسے انہوں نے دنیا کے سامنے کیا. اچھا, وہ ٹھیک ہے, تو جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے اختلاف بھی, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کے ایک جیسے پیسے ملتے ہیں اور سندھ کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے کہاں جاتے ہیں, مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی, آپ بھی نہ کریں. آپ کے پاس ہر چیز کا حل کشکول لے کر کھڑے ہو جانا ہے. بھئی وہ تو کہہ رہی ہیں ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو وفاق سے بات کر رہے ہیں, وفاق میں ہم اتحادی ہیں, ہم تو وفاق سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساری. تو مریم صاحب آپ پیپلز پارٹی کو کیوں نشانہ بنا رہی ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے, وہ اپنا مطالبہ وفاق میں لے کے جائیں, پرائم منسٹر صاحب کے پاس, نیشنل اسمبلی کے پاس اپنا مطالبہ لے کے جائیں. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, ہم نے ہر صوبے کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پنجاب یا صرف سندھ یا صرف پختونخوا کی طرف اپنا, بلوچستان بھی ہمارے لوگ ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے. آج کل کیونکہ یہ 3 صوبے ذرا ہائی لائٹڈ ہے, سیلاب نے خیبر پختونخوا, پنجاب کو مختلف طریقے سے آلریڈی ہٹ کر دیا ہے, اور اب سندھ کی طرف انہوں نے رخ کر دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہر حکومت کی کوشش ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا اور فیڈرل کیبنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ پورے پاکستان کی اوپر حکمرانی اور پورے پاکستان کی طرف پالیسی سازی کرنا ہے. لیکن مریم بی بی کا جو مینڈیٹ ہے وہ پنجاب کی رکھوالی کا ہے. تو وہ تو صرف اپنی جاب کر رہی ہے, جیسے کہ مراد علی شاہ صاحب, ان کا مینڈیٹ اب پورے پاکستان کا نہیں, ان کا مینڈیٹ سندھ کا ہے, تو وہ سندھ کی ہی بات کریں گے. میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی شلا صاحب. دیکھیے, بات مینڈیٹ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ملک کی جماعتیں ہیں, اور ہر جماعت کا جو سوچ ہے, جو ایک مینیفیسٹو ہے, وہ عوام کی بھلائی ہے. اگر پنجاب میں بھی ہم کوئی تنقید کریں تو اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو بھائی پنجاب میں تو جنوبی پنجاب میں ہماری سیٹیں بھی ہیں. آپ کے تو بہت عرصہ ہوا سندھ میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ آئیں, ہمارے ہاسپٹلس کے نظام سے سیکھیں, ہمارے جو ہے بجلی کے بنانے کے طریقے دیکھیں, ہم نے جو 100 سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں سندھ میں اس کو دیکھیں, ہمارے سارے مطلب ہم نے ملا کاتیار پل بنایا ہے دریا کے اوپر, جو کہ اپنی مثال آپ ہے, اس کو دیکھیں. ہمارے ہاں اور جو بجلی کے منصوبے ہیں, ہمارا ہاری کارڈ دیکھیں, ہمارا ایگری ویمن کارڈ دیکھیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے یہ کہہ نہیں رہے, آپ بے شک ہم پہ تنقید کریں. دیکھیں, تنقید اگر نہیں ہوگی سیاست پہ, کیونکہ یہ اپوزیشن کے عادی نہیں ہے. میں جو ہے نا بات سمجھانا جو چاہ رہی ہوں, یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ تنقید تو حسن ہے جمہوریت کا. جمہوریت ادھوری ہے اپوزیشن کے بغیر, اور اپوزیشن تنقید ہی کرتی ہے. آپ یہ کہیں میں انگلیاں توڑ دوں گی, یہ تو خدا کے لہجے میں بات کرنی ہوئی. آپ یہ کہہ رہی ہیں میں ان کے گھر پہنچا کے آؤں گی, تو گھر تو بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں. آپ سے اگر کچھ کہو تو آپ کی وہ انسیکیور انفارمیشن منسٹر آپ کی باتیں لکھ کے کہتی ہیں وہاں آرام ہے. تو بھائی مجھے ان سے یہی پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تو بھٹو زندہ ہے, تو بھائی یہاں سے شرجیل میمن صاحب بھی تو اپنی پریس کانفرنس میں خاموش ہے یار. جب ان کا دل چاہتا ہے فیض حمید کے وقت خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی اس وقت خاموش ہے, تو ان باتوں سے پھر یہ باتیں نکلیں گی. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ اس لڑائی میں لگ کر جو سیلاب زدگان ہے ان پہ سے ہماری نظر ہٹ جائے. وہ نہیں ہٹ سکتی. ہم پریشان ہیں
کہ آج بھی موٹر ویز بنے, ہم پریشان ہیں کہ آج بھی ساؤتھ پنجاب سے پانی نہیں نکل رہا ہے, ہم پریشان ہیں کہ لوگ ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, آپ کی ناکامی نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کو ایکسٹرا آرڈینری اقدامات لینے ہوں گے. آپ کو وزیر اعظم جس طرح کر رہے ہیں اپیل انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج افیکٹ سے, ایک منٹ, انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج فنڈ سے ان سے بھی بات کرنی ہوگی, آئی ایم ایف سے بھی انہوں کر رہے ہیں, تو آپ تو اپنی پارٹی کے پیج پہ ہی نہیں ہے محترمہ, خالی ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے اور بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. ٹھیک, ویلکم بیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. سمر ہارون بلور صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, فیصل چودھری صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے اتنا بتا دوں آپ کو کہ شروع میں نے ڈیل آف دا سینچری کا ذکر کیا تھا, جو کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ٹرمپ کا جو یہ نیا پروپوزل ہے یہ ڈیل آف دا سینچری سے ہٹ کر ہے. اس میں 21 نکات شامل ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جنگی کارروائیاں روکنے کی شرط رکھی گئی ہے. موجودہ بیٹل جو لائنز ہیں ان کو فریز کرنے, ان کو منجمد کرنے کی بات کی گئی ہے. حماس کو 48 گھنٹے کے اندر 20 زندہ یرغمالیوں اور درجنوں مقتولین کی باقیات واپس کرنے کی بات کی ہے. اور فوجی و تنظیمی پہلو اگر اس کا دیکھیں تو حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تلف کیے جائیں گے اور جنگجو پرامن بقائے باہمی کا عہد کریں, انہیں عام معافی دی جائے گی. انہیں چھوڑنا, اگر وہ چھوڑنا چاہیں جگہ کو, تو انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں. لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے اس پر نیتن یاہو تیار نہیں ہے اور عرب دنیا اس کے برخلاف کھڑی ہے. اجازت دیجیے, کل تک کے لیے اللہ حافظ.